बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर भी मौजूद है। पाकिस्तानी वक्त सुबह 9 बजे आप उनके चैनल पर और मेरे चैनल पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हमने बहुत सारी अहम चीज़ें डिस्कस करनी है। उसमें एक तो अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन है। क्या सुहेल अफरीदी की आज मुलाकात होगी? सूबाई और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो इनके साथ जाएंगे। ये 5वीं कोशिश होगी इनकी मुलाकात की। और आज देखना ये मुलाकातें इमरान खान के इन सख्त तरीन पैगामात जो कल आपने सुने, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से ज़हनी मरीज़ और पागल तक कहा गया। और अब ये इस्टेब्लिशमेंट का जो इस पर रद्द-ए-अमल है, इस वक्त खामोशी है, वो रद्द-ए-अमल किस सूरत में आएगा? इस वक्त नवंबर जो सितंबर इस वक्त महीना बना हुआ है, बड़ी तेज़ी से 15 नवंबर से पहले 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह 18 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है, जो कि अब्राहम अकॉर्ड मायदा या गजा में अमन फौज की तरफ भी। और ये तारीख इस लिहाज से क्यों अहम है, उसके बाद 24 तारीख को जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, आपको पता है लॉन्ग मार्च, ये किस तरफ मामला जाएगा। ब्रूट ताकत का इस्तेमाल जो अभी तंजानिया में भी नजर आया, इससे पहले 9 मई सानिया मुरीद के और 26 नवंबर को डी चौक में जो हो चुका है, उसकी भी धमकियां दी जा रही हैं। क्या एक्सटेंशन के मामले पर इस वक्त फौज, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? ये साबिर भाई से पूछेंगे, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और नून लीग ने तो साफ साफ कह दिया हमें इसका पता नहीं है क्या हो रहा है। मुज़ाकरात का मंजन भी एक दफा फिर मार्केट में आ चुका है। ये क्या कूल डाउन अप्रोच है या जेन्युइन कोई एफर्ट हो रही है? इसके साथ 19 नवंबर को खादिम रिजवी साहब का उर्स भी है पंजाब में। मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर लबैक को बैन करने की तौसीक की है। ये मामला किस तरफ जाएंगे? और मौलाना और एएनपी के 3 वोट, एक्सटेंशन जरूरी है या इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब की 27वीं तरमीम? साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इंट्रो आपने सुना, क्या कहें? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन को बता दें जनाब कि ये हमारी को प्रोडक्शन है। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में फिल्में बनती थी और श्रीलंका से कुछ अदाकाराएं आती थी, कुछ तुर्की से आती थी, तो वो हम नाम याद कर रहे थे। तो आज ये हमारी को प्रोडक्शन है सभी काज़मी और साबिर शाकिर की। लेकिन हमारे यहाँ कोई हीरो और हीरोइन पुराने ही हैं, पाकिस्तानी है सारे के सारे फिल्मी किरदार जितने भी हैं। तो ये मुश्तरका तौर पे हम मेरे और सभी काज़मी के दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आप बयक वक्त देख सकेंगे सुबह 9 बजे। तो जनाब हम हाजिर हैं। साबिर भाई, फिल्म तो वाकई चल रही है, देखा जाए तो ये बिल्कुल 3 साल से देख रहे हैं हम ये जो फिल्म। अब इसमें आज सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी है, कल खान के पैगामात भी आपने सुने, बड़े सख्त पैगामात है खान का, जो इतना सख्त स्टांस कि जनरल आसिम मरीज को ज़हनी मरीज कहा गया, एक्सटेंशन के जालिम कहा गया। आपको क्या लगता है एस्टेब्लिशमेंट क्या रद्द-ए-अमल देगी? मुलाकात होने देंगे आज? देखिए, मुलाकात का तो जिस तरीके से पार्लिमान को भी आज उन्होंने इन्वॉल्व किया है, कौमी असम्बली में रेजोल्यूशन सबमिट करवाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और सुहेल अफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की और बाहर गुफ्तगू भी की मीडिया से निकल के कल उन्होंने, और वाज़ेह तौर पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया 27वीं तरमीम के बारे में। और इब्तदाई तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें कबूल नहीं है किसी भी सूरत में, खा वो 243 का मामला है आर्टिकल, या फिर सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला है, या एनएफसी वार्ड पे कट लगाना है। उन सारी चीज़ों पे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, आज सुहेल अफरीदी साहब ने भी कल ये सारी बात कर दी, और उनके जो मुशीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ये कर दी। अब चलते हैं कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। 50-50 है जो लगता है मुझे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि शायद मुलाकात अभी भी ना हो। और उसकी रीज़न है कि कल इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो एक तरह का मैसेज है, और वो मैसेज है कि उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में राय बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। और इनडायरेक्टली उनका ये मैसेज भी, अगर हम इसको ज़रा अनफोल्ड करें, तो पता नहीं अगली मुलाकात हो ना हो। इमरान खान साहब ने एक हफ्ता बाद होनी थी मुलाकात जो फैमिली की है, तो फैमिली के ज़रिए ही इस नौइयत की जो गुफ्तगू है डायरेक्ट एक्चुअल बाहर आ सकती थी। तो उन्होंने कल ये चांस अवेल किया, और क्योंकि पार्टी को तय करना था कि 27th अमेंडमेंट पे उन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेना है और उसके बाद 243 पे क्या लेना है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली 243 का ये मैसेज दिया है कल इमरान खान ने कि आसिम मुनीर साहब के बारे में किसी किस्म का कोई नरम गोशा
ان کی کتابوں میں نہیں ہے، اور ان کے جو 3 سال ہیں وہ فسائیت سے بھرپور تھے. اس لیے اس بارے میں خان صاحب ہر طرح کے نتائج سے باخبر کہہ لیں، بے خبر کہہ لیں، بے خطر کہہ دیں، وہ انہوں نے کل بیان کر دیے. اچھا، اس پہ تو ایکسٹینشن کا معاملہ ضروری ہے آپ کے خیال میں، یا 27ویں ترمیم؟ دونوں میں سے زیادہ اہم کیا معاملہ ہے اس پوری ترمیم میں نا جی 2 ہی چیزیں ہیں، باقی ساری وہ اہم ہی ہیں، پاسنگ دیاں وٹیاں نے. ٹھیک ہے، 2 مین ہیں. ایک ہے 243 فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے آئینی عدالت. ٹھیک ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل کا یہ جتنی بھی امینڈمنٹ کریں گے اور 243 کو چھیڑیں گے اور اس میں پرسن اسپیسیفک ترمیم کریں گے، اس میں فیلڈ مارشل کو اس میں آئین میں ڈالنا ہے نا، تو وہ چیلنج ہونی ہے آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آئینی بینچ کہہ لیں، کسی بھی بینچ کے سامنے. اب آئینی بینچ کے سربراہ نے بھی تبدیل ہونا ہے. 30 نومبر کو حاجی امین صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا جو ترمیم ہوگی اس کو سیکیور بھی کرنا ہے. وہ سیکیور کیسے ہوگی؟ وہ سپریم کورٹ سے ہوگی. اس لیے اس کے لیے آئینی عدالت کا ہونا بہت ضروری ہے. آئینی عدالت کون سی ہوگی؟ اس میں بعد از ریٹائرمنٹ ججز کو اکٹھا کیا جائے گا، 70 سال تک ان سے کام لیا جائے گا 5 سال کے لیے. وہ وہی ہوں گے جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں، آپ کے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے بٹھا دیں گے آئینی بینچ. اس لیے آرٹیکل فیلڈ مارشل کا عہدہ اور اس کے بعد آئینی عدالت، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی یہ ضرور کہے گی کہ جناب ہم نے 18th امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑنا، وہ کہیں گے نہ چھیڑیں جی، آپ کی باتیں مان لی گئیں. پیپلز پارٹی بڑے پروقار طریقے سے کہے گی ہم نے 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑنے دیا، صوبائی خود مختاری پہ حملہ نہیں کرنے دیا، تو یہ وہ کرے گی. باقی جو چیزیں ہیں وزارت تعلیم ادھر سے ادھر، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک ہے اٹریکٹیو جو وزارت، اور وہ ہے آپ کی مائنز اینڈ منرلز، وہ اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے جناب مرکزی حکومت نے. تو یہ تو 2 بنیادی باتیں ہیں جو 27ویں ترمیم کا مغز ہیں، اسی کو یہ فوکس کریں گے. اچھا، اس میں صابر بھی کہہ رہے ہیں کچھ سرپرائز بھی ہیں. ایک تو جو میں نے کچھ انفارمیشن، جو قاضی فائز صاحب کی واپسی کا بھی آئینی عدالت میں کچھ ذکر شکر ہوا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی رول شول پکڑا دیا جائے. جس طرح کے حالات ہیں، ویسے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رولز ہے کہ وہ نہیں جوائن کر سکتے، لیکن کوئی ایڈہاک پہ کچھ ایسا. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا اس کے ساتھ ہی جو ایڈ ہے کہ اگر یہ 27ویں ترمیم کے بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر عہدہ ہے، نام اس کا جو مرضی رکھ لیں، کیا کرنا کیا چاہے؟ مطلب کیا طاقت انہیں چاہیے ایسی جو ان کے پاس ابھی نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فوج کا نا بیسک بنیادی ڈھانچہ جو ہے 75 سال سے جو چلا آ رہا ہے، 75-80 سال سے، اور جو پوری دنیا میں رائج ہے، پوری دنیا میں، کیونکہ ہم نے یہ ماڈل جو لیے ہیں نا برٹش سے، امریکن سے، تو وہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے فوج کا وہی ہمارا ہے. اور اس میں ایک ہوتا ہے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر پاکستان میں، اور اس کے ہوتے ہیں چیئرمین، چیف آف سٹاف کمیٹی. وہ ہیں اصل میں اس وقت سب کے اوپر امبریلا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. ایک تھے، اب ہم 2 واقعات ذرا آپ سے بات کرتا ہوں میں. بڑا 2019 کا واقعہ ہوا، اس وقت جنرل زبیر تھے جب ہم نے انڈیا کو جواب دیا. اور اس وقت ہوا تو اس وقت ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا. اب وہ جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے نا، جس کو انہوں نے بالکل غیر متعلق بنایا ہوا ہے، وہ فعال ہو جاتا ہے جب حالت جنگ میں چلا جائے ملک. ٹھیک ہے، جب حالت جنگ میں ہو گیا، جنگ اناؤنس ہو گئی یا قبل جنگ بتا دیا گیا تو وہ فعال ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ہوتا ہے مرکز و محور، اور وہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا کوارڈینیشن. ایئر چیف فضائیوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، اور بحریہ کو بھی وہ دیکھتا ہے، بری کو بھی وہ دیکھتا ہے. اس کے نیچے اسٹریٹجی بنتی ہے، اس کے نیچے سب کچھ ہوتا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے اس کو ہمیشہ سے یہ ڈسکریس کرتے ہیں.
اب 2 موقعوں پہ ایسا ہوا کہ 2019 میں انڈیا کو بالکل، انڈیا کو اور امریکہ کو 100% یقین تھا کہ ہم بالا کوٹ کا جواب نہیں دیں گے. یہ آپ اس وقت کی، کیونکہ ہم پروگرام کرتے تھے تو اس وقت جنرل باجوہ اور اس وقت کے وزیر خارجہ جان پومپیو یہ آپس میں براہ راست رابطے میں تھے. ٹیلی فونک ڈسکشن ہوتی تھی، لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھیں، اور ساری چیزیں اس چینل پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی. اور اس کے بعد واشنگٹن سے اور دلی سے جو ایشو ہوتا تھا، پریس ریلیز جو دلی وزارت خارجہ اور جو ادھر سے واشنگٹن محکمہ خارجہ، وہ اس کی لائن بھی ایک ہی ہوتی تھی، ایک ہی لب و لہجہ. تو لیکن اس میں جب یہ ہو گیا بالا کو، تو فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، اور پھر ہماری فضائیہ نے رسپونڈ کیا اور بڑا شاندار کیا. آپ کو میں ایکچوئل بات بتا دیتا ہوں کہ جب جنرل زبیر صاحب نے، جب انڈیا نے، جب پاکستان کو پتا تھا کہ انڈیا کچھ شرارت کرنے لگا ہے، اور جنرل زبیر صاحب نے اپنے کاؤنٹر پارٹ امریکن کو فون کیا، ایک نہیں 3 کال کی. کاؤنٹر پارٹ نے جنرل زبیر حیات کی کال نہیں لی. اس کے بعد جب بالا کوٹ ہو گیا، ان کی کال آتی ہے جنرل زبیر کو، اور جنرل زبیر کو کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ریسٹین کریں. ٹھیک ہے، تو جنرل زبیر نے ان کو کہا کہ میں نے 3 کالز کی، آپ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا، کوئی رسپانس نہیں آیا، تو اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ابھی نندن والا معاملہ ہوا. لیکن یہ فیصلہ عمران خان کا تھا. ظاہر ہے جنرل باجوہ کے بارے میں تو ایاز صادق نے ٹانگیں کانپ رہی تھیں. ہاں جی، وہ ساری باتیں بالکل درست ہیں. اس لیے ٹانگیں اس لیے کانپ رہی تھیں کہ موصوف نے کہیں نہ کہیں گارنٹی دی ہوئی تھی. گارنٹی دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اشور کیا ہوا تھا کہ جناب تسلی رکھو، میں سنبھال لوں گا. تو وہ واقعہ ہم نے، یہ جو ہے نا ٹانگیں کانپنے والے سے پہلے، جب آپ کو میں سنا دیتا ہوں بلکہ، تو اس میں تھے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اور ایک بندہ اور تھا. تو یہ آتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور ان کا سٹاف. تو یہ اوپر ایک چیمبر ہے 4th فلور پہ، وہاں بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ. تو جنرل صاحب جاتے ہیں تو بہت ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور قریشی نو لبو، قریشی نو لبو، قریشی کتنے، قریشی نو بلاؤ، یہ ایگزیکٹ، وہ کتنے شاہ محمود کتنے، وہ بہت کام خراب ہو گیا، بہت مسئلہ پیدا ہو گیا، جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ، ان کو امریکہ گال کرے، جلدی کرو امریکہ. وہ اب آپ کو میں ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، صادق سنجرانی صاحب نے کہا جنرل صاحب حوصلہ حوصلہ، تسلی رکھو، پانی پیو، پانی پیو، بیٹھو. تو چھڑی اس نے، وہ کہتے ہیں جی چھڑی رکھ دی ٹیبل پہ، اور یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تسلی رکھیں. اس کے بعد قریشی صاحب مل گئے. قریشی صاحب نے بات کی فارن آفس سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اور معاملات کو تھوڑا سا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جب یوں ہی میسج آیا، اور قریشی صاحب نے میسج کنوے کیا کہ جناب میری بات ہو گئی اور میں آ رہا ہوں، اور حوصلہ کچھ نہیں ہوتا، ہو گئی ہے، کنوے ہو گیا، میسج کنوے ہو گیا. تو اس کے بعد وہی جنرل باجوہ صاحب جو کر رہے تھے، انہوں نے چھڑی اٹھائی اور بغل میں دی، اور اس کے بعد پھر وہی اسی طریقے سے آ گئے تحکمانہ انداز میں. تو ایسا بھی ہو. اور وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کہتے ہیں، وہ واقعہ بالکل صحیح ہے، تو وہ درست ہے. اس میں دیکھیں ایئر مارشل جو جاوید سعید صاحب جنہوں نے ایک آپریشن کیا، وہ بیچارے غداری کے الزام میں پہلے 14 سال، پھر 4 سال ابھی ان کی. وہ سر پتہ نہیں اس یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا لاسٹ، اس سے بھی بہت کچھ ہونا ہے. اب آتے ہیں کہ اب یہی اس وقت فضائیہ نے، اس وقت جنرل زبیر کر رہے تھے ڈیل. ٹھیک ہے، چیئرمین، ظاہر ہے چیئرمین ہی کرتے ہیں اس وقت. تو اب بھی یہ جو ابھی لڑائی ہوئی ہے،
اس میں بھی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جنرل طاہر شمشاد، طاہر شمشاد مرزا، تو جنرل طاہر شمشاد کے امبریلا کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 دن پہلے خبر دے دی تھی کہ 3 ٹارگٹس انہوں نے مانگے ہیں، انہوں نے کہ جی ہمیں بہاولپور، مرید کے اور ایک آدھ جگہ پہ ہمیں سٹرائک کرنے دیں اور اس کے بعد معاملہ ختم. یہ اور پاکستان پہ پریشر تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا. اس کے بعد ریکال کریں آپ کہ انہوں نے یہ کام کر دیا، ہم نے 2 دن جواب ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہم نے 2 دن جواب نہیں دیا، وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ آ کے سارا کچھ کر کے چلے گئے اور ہم جواب نہیں دے رہے. اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، رانا ثناء اللہ صاحب باہر نکلتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ میڈیا پرسن سوال کا جواب میرے پاس پڑا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر اب انڈیا نے کچھ نہ کیا تو ہم بھی جواب نہیں دیں گے. یعنی کہ جو پچھلا جو کچھ ہوا مٹی پاؤ، اگر اب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کیا ہمارے ایئر بیسز کو، اور جب ایئر بیسز کو کیا تو اس کے بعد ہماری اچھا اس میں بھی صابر میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں کہ وہ جو ایئر بیس نور ولی خان ہے وہاں پہ بھی امریکہ کی پریزنس تھی، ان کے اکوپمنٹس تھے وہاں پہ، ان کے بڑے ہتھیار تھے، جس کی وجہ سے معاملہ بڑا کہ جواب دینا پڑا. امریکہ میں بھی جو ٹرمپ کی ناراضگی اور غصہ وہ سامنے آیا. ہم اس سے اس انفارمیشن سے ہٹ بھی جائیں. انہوں نے ہماری رفیقی ایئر بیس کو نشانہ بنایا، انہوں نے ہمارے نور خان کو بنایا، انہوں نے ہمارے ایک اور ایئر بیس کو بنایا، پھر ہماری جو سندھ میں ایئر بیس تھی وہاں پہ ہماری شہادتیں بھی ہوئیں. ٹھیک ہے جی ہاں. یہ جب ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے جواب دیا، ہماری فضائیہ نے، اور اس کا بھرپور جواب دیا گیا اور بہترین جواب دیا گیا. اب یہ جو اب آ رہا ہے نا، یہ جو فیلڈ مارشل کے نیچے یہ سارا کچھ دے رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو 5 سٹار کر رہے ہیں اور اس کے نیچے یہ سارے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا جو فوج کا سارا 80 سال کا جو ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اس کو ہم ڈسمنٹل کر رہے ہیں. بالکل، یہ تقریباً 40 جرنیلوں کا معاملہ بنتا ہے اگر بابرا کے دور سے دیکھیں. اس کو ہم ڈسمنٹل کر رہے ہیں. ہمارا جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا رول ہے اس کو ہم 0 کر رہے ہیں. اب وہ بھی نہیں رہے گا. اب یہ سارے کا سارا ایک شخصیت کے پاس آ جائے گا جو آرمی چیف بھی ہے، جو فیلڈ مارشل بھی ہے. بعد میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اس کے بعد جو مرضی آپ کے اس کے ساتھ لگا لیں، یہ سارے کا سارا اس کے نیچے آ جائے گا. اور پھر جو ایک ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب تو جب ہوتا ہے نا جی میٹنگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنتی ہے، تو چیئرمین کے نیچے سارے بیٹھتے ہیں تو سارے ایکول ہوتے ہیں، 4 سٹار. ٹھیک ہے، سارے 4 سٹار ہوتے ہیں. چیئرمین جو ہے وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے، لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اوپن. ایئر چیف اپنی انپوٹس دیتا ہے، نیول چیف اپنی انپوٹس دیتا ہے انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے، آرمی چیف اپنی انپوٹ دیتا ہے. ووٹ ایک برابر ہوتا ہے سب کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹریٹجی تیار ہوتی ہے، اس کے بعد پلان تیار ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فیلڈ مارشل کے بعد وہ ساری چیزیں 4 in 1 ایک ذات میں مرکوز ہو جائیں گی. اور 5 سٹار کے سامنے ظاہر ہے اب یہ صرف فیلڈ مارشل کا جو ہے یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مزید اختیار بھی لیں گے. علامتی طاقت کے ساتھ ان کے پاس اصل طاقت مطلب الان بن جائیں گے فوج کے. اس وقت تو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ شولڈر پروموشن ہے نا، جیسے چھوٹے تھانے دار کو خوش ہو کے ایک پھول لگا دیتے ہیں ڈی پی اوز، آر ایس پی حضرات، ڈی آئی جی، کہ چلیں جناب ایک اچھا کام کیا ہے تو پولیس مقابلہ کیا تو ایک پھول لگا دیا. تو اس کی پروموشن کاغذوں میں میچور نہیں ہوتی نا. تو یہ والا کام ہے، یہ آئین کے اندر. اب اچھا اس میں قانون بھی نہیں تبدیل، یہ قانون سازی بھی نہیں ہو رہی سمپل، بلکہ امینڈ کیا جا رہا ہے آئین میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون بناتے ہیں لیجسلیشن نارمل، وہ چیلنج ہو جاتی ہے اور اس کو انڈو کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو انڈو کرنا آسان ہوتا ہے کورٹ میں. جب آپ کہتے ہیں نا جی امینڈمنٹ ہو گئی، ترمیم ہو گئی 2/3 اکثریت سے، دونوں ایوانوں نے، اس کو نہیں آپ چھیڑ سکتے. تو اس لیے وہ کام بھی
پختہ کیا جا رہا ہے. لیکن صبر بھائی ٹھیک ہے کام تو انہوں نے پختہ کیا, لیکن ہم نے جس طرح یہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے 26ویں لا رہے تو کل کو یہ بھی ریورس ہو جائے گا. سر اس میں یہ ہوگا نا کہ دیکھیں ہوگا کیا, اگلی گورنمنٹ کو یہ روکیں گے کہ اس کو سمپل میجورٹی بھی نہ ملے. اگر سمپل میجورٹی مل بھی جائے تو 2/3 نہ ملے, ٹھیک ہے. 2/3 میجورٹی کا ملنا ایک محال ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8th امینڈمنٹ جو ہوئی, 8ویں ترمیم 1988 میں ہوئی تھی, 1986 میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. 8ویں ترمیم 1986 میں, اور وہ اس کو تبدیل کب کیا گیا, 1998 میں جا کے 1998 میں, ٹھیک ہے. تو کتنے سال بعد, کتنے سال لگے, 86 سے آنورڈ 12 سال لگے. بالکل ٹھیک ہے جی, 12 سال بعد ختم ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی. تو اسی لیے اب یہ سارا کچھ اصل میں ان کے اندر ہے خوف, کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ یہ کر بیٹھے ہیں آئین کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, انسانی حقوق کے ساتھ, ہر چیز, جان مال آبرو, الیکشن چوری سے لے کے جو کچھ بھی یہ کر سکتے تھے وہ کر دیا ہے. وہ سارے کا سارا ہے تو چارج شیٹ. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کور مل جائے. یہ اس کو کہتے ہیں پارلیمانی زبان میں یا کانسٹیٹیوشنل انڈیمنٹی. یہ انڈیمنٹی مانگ رہے ہیں کہ انڈیمنٹی مل جائے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ ہے ہی فارم 47 کی جعلی, اور ان کے پاس اوریجنل فارم 45 بھی نہیں ہے. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, ایلینز ہیں, ان کو آپ نے بٹھا دیا پارلیمان میں اور کہہ دیا کہ جناب آپ آج سے MNA ہوئے اور آج آپ سے وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں. تو یہ ہے ایشو. اچھا, اس میں صبر بھائی فوج کے اندر جو رد عمل ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ کیا خوش ہے؟ یہ تو خوش نہیں ہوں گے کہ یعنی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے. یہ تو فوج سے متعلق تعلقات ہو گے نا کہ چلے طاقت بھی آ گئی, فوج آپ کے مکمل ہوگی سارا, اس سے کیا فرق پڑے گا آئینی عدالتوں میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل والا معاملہ ہے یہ بھی بالکل ادارے ہرگز ادارے خوش نہیں ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک 3 اداروں کی خود مختاری ختم کر رہے ہیں, پاک فضائیہ کی, پاک بحریہ کی, اور ایک پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے, جو پوری دنیا میں ایک سٹرکچر ہے, اس کو آپ ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اس کی جگہ پہ آپ ایک ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ ایک شخص کو آپ فیلڈ مارشل کا ایک نیا عہدہ تخلیق کر کے 5 اسٹار کر کے تو اس کے حوالے کر رہے ہیں سب کچھ. تو میں صرف سمپل آپ کامن سینس کی بات ہے, جنرل صاحب نے جو 3 سالوں میں کیا صرف آرمی چیف کے طور پہ, جب ان کو ملٹیپلائی پاورز مل جائیں گی تو اس کے بعد اگلے 3 سال پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے, میڈیا کے لیے, جوڈیشری کے لیے کتنے بھاری ہوں گے, یہ ذرا آپ سوچیے. بالکل. ابھی اس صورتحال میں جو بروٹ طاقت کا مظاہرہ, ابھی جیسے 24 نومبر کو تحریک انصاف احتجاج کے لیے نکلنا چاہ رہی ہے, انہوں نے کہا ہے سہیل آفریدی نے تو کہ 27ویں ترمیم کی مزاحمت کریں گے. ظاہر ان کے صوبوں کے بھی تعلیم, صحت, سب کچھ ڈمی کر دیا جائے گا جس ترمیم کے مطابق دیکھا جائے. اب اگر وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں اور آگے سے بروٹ طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں احتجاج ہوگا کس لیول پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا مذاکرات کی طرف جائیں گے, کیا ہوگا یہ سارا سچویشن؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا خیال ہے کہ گولی چلائیں گے, یہ چلا سکتے ہیں لیکن ہر بار گولی نہیں چلتی ہوتی, یہ ایک طے شدہ امر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بھی اس دفعہ مختلف ہوگی. وہ بھی بھگت چکے ہیں. ان کے سامنے آزاد کشمیر ماڈل بھی ہے, ان کے سامنے مرید کے بھی ہے, ان کے سامنے 26 نومبر بھی ہے. وہ ساری چیزوں کو دیکھ چکے ہیں. 9 مئی بھی ہے, تو انہوں نے ان سب سے بچنا بھی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس بار اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ بڑا ڈفرینٹ نوعیت کا ہوگا اور وہ امور مملکت کو مفلوج کرنے والا ہوگا. یہ میری اطلاع کے مطابق.
جی جی میرے پاس یہ ہے کہ وہ سوابی بند کرنا، سارا خیبر اس پختونخوا کو الگ جی کرنا، وہ اس پورا نوعیت کے کچھ اقدامات کریں گے کہ جس میں یہ مفلوج ہو جائے جو اسٹیٹ افیئرز ہیں، تو اس میں ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پچھلے 3 دن سے جو ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ایکسٹینشن نامنظور، نامنظور ہے جی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ٹاپ ٹرینڈ 3 دن سے چل رہا ہے، تو یہی ہے آواز خلق نکارہ خدا۔ تو ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا تھا اداروں کے اندر، سر صورتحال یہ ہے کہ ادارہ کیا ہے، چلتا پانی جو ہے نا وہی اچھا ہوتا ہے، پانی رک جائے تو پھر وہ بھڑاس مارتا ہے۔ تو جنرل صاحب سے پہلے بھی فوج ماشاءاللہ سے کام کر رہی تھی، اور جنرل صاحب کے بعد بھی فوج نے کام کرنا ہے، اور اس لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہوتا۔ میں صرف ٹھیک ہے نا، اب اگلے جو پچھلے جو اس وقت 5 سینئر موسٹ آپ لے لیں لیفٹیننٹ جنرل، کیا وہ پروفیشنلز نہیں ہیں؟ کیا ان کو کام نہیں آتا؟ کیا ان کو دنیا کا نہیں پتا؟ کیا وہ لڑتے نہیں ہیں؟ جو لڑائی لڑی گئی ہے ابھی، ہم نے بھارت کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، تو وہ انہوں نے لڑی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے نا، تو انہی میں سے ایک نے آرمی چیف بننا ہے۔ تو آپ کیوں کسی کا راستہ روکتے ہیں؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ناگزیر ہوں اور میرے علاوہ باقی سب اللہ تللے ہیں، اور میں ہوں تو ادارہ بہت مضبوط ہے، میں نہیں ہوں تو ادارہ بہت کمزور ہے؟ اصل مسئلہ ادارے کا ہے نہیں، اصل مسئلہ کلیکٹو نہیں ہے، یہ تو ہے فرد واحد والا مسئلہ ہے، ذاتی اقتدار، اختیار، عہدہ اور ذاتی مفاد ہے۔ اچھا، اس میں صابر بھائی پہلے تو 3 سال ان کے چلو جائز مدت ملازمت تھی، اس پہ لوگوں نے اس لیے زیادہ شور نہیں، ابھی جو اگلی ہے وہ ان کی جائز نہیں بنتی اس حساب سے۔ ایکسٹینشن کے معاملے میں تو پورا پاکستان اگریڈ ہے کہ نامنظور ہے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹینشن ہی تباہی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ تو انہوں نے عہدہ ہی مینوپولیٹ کر کے لیا ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، 29 نومبر کو پاک فوج کے ریکارڈ کے مطابق 29 نومبر 2022 کو یہ فوج کا حصہ نہیں تھے، یہ 25 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو بعد از ریٹائرمنٹ، پہلے اس کی ریٹائرمنٹ روکی، بعد از ریٹائرمنٹ اس کو آپ نے پروموشن دی، اور پروموشن دے کے آپ نے آرمی چیف بنا دیا۔ تو ٹیکنیکلی تو یہ دوسری ایکسٹینشن چل رہی ہے۔ پہلی ایکسٹینشن ان کی 25 نومبر سے 29 نومبر تک، جس میں ان کو ریٹین کیا گیا، اس کے بعد اگلی ہے بعد از ریٹائرمنٹ، پھر اگلا 3 سال کا ان کو ٹینیور دیا گیا۔ تو یہ تو پہلے ہی از خود ایک ریٹائرڈ آدمی ہیں ریکارڈ کے مطابق، اسی لیے جو پہلی سمری آئی تھی اس میں ان کا نام نہیں تھا، کیونکہ 29 نومبر کو نیا آرمی چیف نے آنا تھا، اور 29 نومبر کو یہ فوج کا حصہ نہیں تھے۔ پھر راتوں رات وہ ایمبیسی کھلوائی گئی اور میسج آیا، کنوے کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ ساری داستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پھر ایک اور سمری آئی، اور اس کے بعد پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ بالکل، ابھی نوٹیفیکیشن کیوں رکا ہوا ہے؟ میاں نواز شریف کو دھوکہ دے سکتے ہیں جیسے پہلے ماضی میں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کر گئے اینڈ ٹائم پہ، تو ابھی یہ یا نواز شریف ریلیونٹ ہو چکے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو ذاتی طور پہ دھوکہ ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور اگر اس کا ازالہ نہیں ہے تو اگلی ایکسٹینشن کے لیے گارنٹرز چاہیے، اور میرا اپنا خیال ہے گارنٹر جو ہے وہ بردر ایک ملک ہے، ان کے نوجوان جو ہیں وہ بنیں گے، اور ہو سکتا ہے بن گئے ہوں تو، لیکن کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں سالڈ قسم کا۔ اور پھر یہ ہے کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جا کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اگر ہوتا تو منظر عام پہ آ چکا ہوتا، اعظم نذیر تاڑ صاحب بتا چکے ہوتے، عطا تاڑ صاحب بتا چکے ہوتے، ڈی جی آئی ایس پی آر بتا چکے ہوتے، آن دا ریکارڈ نہیں آف دا ریکارڈ بلا کے فائلیں دکھا چکے ہوتے، جیسے جنرل باجوہ کی فائل دکھائی گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے تو نہیں رکا ہوا کہ جو 18 نومبر کو محمد بن سلمان کی ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، جس میں ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل ہونا ہے، یہ بڑی اہم ملاقات ہے، دفاعی معاہدہ بھی ہے امریکہ سعودی عرب کا،
اور برادر ملک پر حملے آپ انہی کی طرف کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا یہ معاملہ جو ہے وہ آئے گا, حل ہوگا یا نہیں ہوگا, فیصلہ ادھر ہوگا؟ دیکھیں وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لنچ کی تو بھی بل ہے نا. لنچ کا مینیو کیا تھا؟ لنچ کا مینیو تھا ابراہم ایکارڈ, لنچ کا مینیو تھا سی پیک, مدنیات, اور لنچ کا مینیو تھا مائنز اینڈ منرلز. ٹھیک ہے, بالکل. اور اب 27ویں ترمیم میں وہ مائنز اینڈ منرلز جو ہے وہ بھی موجود ہے کہ یہ صوبوں سے لے کے وفاق کو دے دیا جائے. ابراہم ایکارڈ وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ, اور سی پیک وہ بھی چل رہا ہے, تقریباً سی بند پیک ہی کا ہو. معاملہ بھی وہ بھی رکا ہوا ہے. تو اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا ابراہم ایکارڈ کا. اب ابراہم ایکارڈ کا جو پہلا پورشن تھا وہ تھا آئی ایس ایف میں پاکستان کی فوج کو بھیجنا, اور اس میں پھر آگے ڈیبیٹ شروع ہو گئی. جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یو این کے امبریلا کے نیچے تو ہم جاتے رہتے ہیں, لیکن یہ آئی ایس ایف کے نیچے ہم کیسے جائیں گے, کس قانون کے تحت, اور پھر وہاں پہ ہماری ٹی او آرز کیا ہیں, وہاں پہ غزہ میں پاکستان کی فوج بیٹھی ہے, اوپر کمانڈر ہیں ویسٹرن, ادھر سے اسرائیل اسٹرائک کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ ہم نے حماس کے ٹھکانوں پہ کیا ہے, اور اس کے بعد کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب کیا پھر پاکستانی فوج دے گی وہاں پہ؟ $10,000 جو مانگ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھیں نا کتنی تصدیق امیز چل رہی ہے. پہلے اور تو وہ مجھے شک مساعد والوں گزرا, نے کی. ایمان اچھا سے کیا بھی وہ اسرائیل نے؟ تبھی پہلے تو مجھے شک گزرا, میں نے کہا یہ فوٹو شاپ ہے تو یہ پتہ نہیں کیا. میں پھر گیا اوریجنل اس کے اکاؤنٹ پہ, اس اکاؤنٹ پہ جا کے میں نے نیچے دیکھا تو وہ پوسٹ موجود تھی. جی موساد کمنٹری بہت بڑا اکاؤنٹ ہے, 8 لاکھ اور انہوں نے لکھا ہے اوپر کہ یہ انفارمل وائس ہے موساد کی. جی ٹھیک ہے, اور انہوں نے اوپر پروفائل میں لکھا ہوا ہے. تو ابھی تک اس کا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کوئی جواب نہیں دیا, عطا تارڑ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا جواب دینا چاہیے تھا آفیشلی, ادروائز اسی سوشل میڈیا اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ سے آپ جواب دے دیں, اسی کو ٹیگ کر کے. مان کے عسکری اکاؤنٹ کو بول پڑے, بہت سارے اکاؤنٹس ہیں ان کے. ہاں نہیں وہ تو ہیں عسکری ترجمان تو ہیں, وہ عسکری ترجمان اصل میں وہ اس طرح سے نہیں نا بات بنتی, کیونکہ وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ان کا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم انفارمل وائس ہیں. تو اس طرح مجھے تو میں تو اس پہ نہیں ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سب کو جواب دے دینا چاہیے اس کا. بالکل. اچھا یہ بس دو چھوٹی چھوٹی چیزیں صابر بھائی, ایک تو مولانا اے این پی یہ 3 ووٹ سینٹ میں یہ مسئلہ کریں گے کہ نہیں, اور دوسرا یہ خان سے مذاکرات کریں گے یا اب بات جو ہے وہ مذاکرات کے معاملے سے نکل گئی؟ مذاکرات تو سارا ڈائیورژن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہاں مذاکرات کیا ہے, مذاکرات یہ ہے کہ یہ 28 نومبر گزر جائے, بس 27ویں ترمیم اور 28 نومبر گزر جائے, ایکسٹینشن ہو جائے, فیلڈ مارشل کا معاملہ حل ہو جائے, دیٹس آل. کیونکہ اس اچھا سے صابر پہلے بھائی یہاں سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, یہاں پہ اگر یہ اس لیول پہ اگر جس طرح علی مین گنڈا پور ایک لیول پہ پورے لے گئے مذاکراتوں کے, وہاں بالکل جب اڈیالہ جیل پہنچ گئے, جہاز نکالا گیا, وہ سارا آپ جانتے ہیں, اگر یہ سارا سچویشن اسی طرح خیبر پختونخوا کی یہ 30-40 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں تو پھر یہ مجبور ہو جائیں گے کیا اس معاملے پہ, یا آگے سے وہ غدر مچنے شروع ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو 26 نومبر والے ڈائلاگ اور اس سے پہلے اکتوبر والے دونوں دفعہ جنرل عاصم منیب صاحب جو ہیں وہ میدان چھوڑ کے گئے ہیں, کیونکہ دونوں دفعہ مذاکرات بالکل ہو رہے تھے, کامیاب ہو چکے تھے, لیکن ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جنرل صاحب انکاری ہو گئے. اچھا یہ ہے معاملہ, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو آرمی چیف تو وہ بن گئے, اور جو بن گئے ہیں تو وہ بندھے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, وہ اس کمٹمنٹ سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ورنہ شریف خاندان کے ساتھ جو شریف خاندان کے ساتھ ہے, جی شریف خاندان کے ساتھ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ مری میں میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک مری میں میٹنگ ہوئی, مری میں میٹنگ یہی ہوئی تھی نا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی تو آپ نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی, ٹھیک ہے, اور یہ بات ہے. پھر اس کے بعد لندن
پھر جنیوا، پھر 2 دفعہ رائیونڈ میں ملاقات ہو چکی ہے. بالکل. تو رائیونڈ میں میاں صاحب کے پاس کیا لینے جاتے ہیں جنرل صاحب؟ مریم نواز اتنی طاقتور ہیں آپ کے خیال؟ سر پھر وہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ سبھی صاحب بھائی جان، اگر آپ نے مینوپولیٹ کر کے چیزیں حاصل کی ہو نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نہ کرتے یہ کام، ٹھیک ہے نا، یہ کام آپ نہ کرتے، جب آپ نے کیا ہے تو پھر بھگتنا پڑے گا. اسی لیے 3 سال جو ہیں وہ ایسے گزرے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ ماضی قریب میں، ماضی بعید میں کسی آرمی چیف کے اس قدر برے 3 سال گزرے ہوں. یہ ان کو لوگ بتاتے نہیں ہیں، صابر بھائی جن کے قریبی لوگ ہیں کہ یار یہ دیکھیں حالات اصل میں یہ ہیں. شروع میں بتایا لوگوں نے، لیکن شروع میں لوگوں نے مڈ میں بھی بتایا، لیکن وہ جو بھی بتاتا تھا تو اس کو یہ کہتے تھے کہ تم ہو ہی وہ، ٹھیک ہے، عمران خان کے نام سے جو ہاں تم وہ. تو اس کے بعد پھر کچھ افسروں کو انہوں نے سیک بھی کیا. پھر لوگوں نے جرات ہی چھوڑ دی. ٹھیک ہے نا، بہت اچھے افسر، پروفیشنل. تو میں نے بتایا نا کہ ایون آپ کے 2 کور کمانڈر یہ کھا گئے، ٹھیک ہے، ایک لاہور والے، ایک منگلا والے. پھر آپ نے بریگیڈیئر احمد کو اٹھا لیا اور اسے کہا آپ توشہ خانہ میں گواہی دیں، اور اس کی پروموشن ڈیو تھی، کلیئر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اس شریف آدمی کو انہوں نے اٹھایا اور اسے کہا کہ آپ توشہ خانہ میں دیں گواہی. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تو جو ہوا میں وہ بتاؤں گا، اس سے آگے پیچھے میں نہیں بتا سکتا، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. ان کو انہوں نے پروموشن نہیں دی، ریٹائر کر دیا. اور پھر بھی اس کو کہا کہ اب آ جائیں گواہی دینے کے لیے. یہ بریگیڈیئر احمد، اس طرح کے بے شمار افسر ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، جن کا کیریئر تباہ کر چکے ہیں. یہ بالکل وہ انتقام کی آگ میں ان کا کیریئر خراب ہوا. تو اس لیے اب کوئی نہیں بتاتا. پھر یہاں تک کہ 3 سینئر موسٹ جو لوگ تھے اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا تھا وہ گئے. ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو فوج آپ بات کرتے ہیں یہ وہ والی نہیں ہے، یہ وہ والی فوج نہیں ہے. تو پھر یہ بھی کہا کہ میں فوج کا ڈی این اے تبدیل کروں گا. بھائی فوج کا ڈی این اے کون سا تبدیل ہو؟ پھر ہم نے دیکھ بھی لیا کاکول اکیڈمی میں تبدیل ہوتا، کہ پچھلی کاکول اکیڈمی کی تقریر تھی اسلامی ٹچ، اور اس دفعہ کی جو تقریر تھی ساری پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس لیے یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں. تو منتشر الخیال شخصیت تو ہے، تو میں تو کہتا ہوں ان کو خود ہی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. اللہ کرے ورنہ یہ کمٹمنٹس نہیں پوری کر سکتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شریف خاندان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ان کی ڈیمانڈز پوری ہو ہی نہیں سکتی. یہ 2 پوری کریں گے وہ 10 اور لے آئیں گے، یہ 10 پوری کریں گے وہ 50 لے آئیں گے. بالکل صحیح بات ہے. پھر یہ بھی کچھ ایسی ڈیمانڈ کریں گے جو وہ نہیں پوری کر سکتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو نہیں کر سکتے ہوں. جی ہاں، کیا ہو سکتا ہے کر رہے ہو، اللہ جانے. اچھا آخر میں صابر بھائی یہ بتائیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، لوگ جو سننا چاہ رہے ہیں، نومبر میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے، سب کچھ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سر اگر ایکسٹینشن ہو گئی تو یہ بحران جو ہے یہ 200 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر یہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے ساتھ اور 27th امینڈمنٹ بھی ہو گئی تو یہ بحران جو ہے یہ 1000 گنا بڑھ جائے گا. یہ وہی معاملہ ہوگا جو جنرل ضیاء الحق، پرویز مشرف، ایوب خان، یحییٰ خان، وہ میں کہہ رہا ہوں 1000 گنا زیادہ یہ بحران بڑھے گا، کرائسس بڑھے گی. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے آپ ڈنڈے کے زور پہ آپ ہر چیز کو بلڈوز کرتے جائیں. 24 کروڑ کا ملک، ہاں جی 25 کروڑ کا ملک ہے. ایک بڑی مشکل سے سر یہ جو 73 کا دستور ہے نا سبھی بھائی، یہ پاکستان 2 ٹکڑے ہونے کے بعد جب سب کچھ بکھر چکا تھا، اس کے بعد یہ 73 کے دستور پہ تمام جماعتوں نے اتفاق کیا. اور مجھے معلوم ہے کہ اس پہ کتنی لمبی ایکسرسائز ہوئی تھی. میں ان بزرگوں سے مل چکا ہوں ذاتی طور پہ. جی مفتی محمود، نوابزادہ نصر اللہ، بڑے نام.
جی میں ان بزرگوں سے مل چکا ہوں، کم از کم 3 بزرگوں سے جنہوں نے اس دستور کی تیاری میں حصہ لیا، اور کس طریقے سے یہ سارے کے سارے اتفاق ہوا. مختلف القومیں ہیں ہماری، 4 صوبے ہیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، مختلف زبانیں ہیں، سب کچھ. تو یہ اس طریقے سے بنا تھا. اور اس سے پہلے 56 کا دستور ایوب خان صاحب نے فارغ کر دیا تھا صرف 2 سال کے بعد. پھر وہ اپنا لے آئے تھے 62 کا اپنا مین میڈ. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں، پہلے فیلڈ مارشل تھے جنرل ایوب خان صاحب، وہ 11 سال رہے، اور ان 11 سال کے نتیجے میں انہوں نے حوالے کر دیا، احتجاج ہوا، حوالے کر دیا یحییٰ خان کے، اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ پہلے فیلڈ مارشل کا آؤٹ کم ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دوسرے فیلڈ مارشل آئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی بڑے حادثے سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین آمین. اور ان سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ خدا کے لیے آپ نے 3 سال انجوائے کر لیا، آپ چلے جائیں، یہی بہتر ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو عقل، مطلب ان کو دل میں یہ بات ڈالے، انہیں سمجھ آ جائے کہ پاکستانی اور پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں. صابر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں بڑا مشکور ہوں. امید ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام تک پہنچیں گی، لوگ جو جاننا چاہ رہے تھے انہیں اس کی انفارمیشن آپ نے بھی قیمتی وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیونکہ آج ہم دونوں اکٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، تو سوچا ہم پھر اکٹھے پروگرام ہی کر لیتے ہیں، جو باتیں آن دا ریکارڈ کر لیں وہ آن دا ریکارڈ کر لیں. تو اس کے لیے جی سر، لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں. بہت بہت شکریہ سر، انشاءاللہ اور بھی ڈاک. اوکے سر، اللہ حافظ.